आसार अलवुदू। कयामत का दिन बड़ा होलनाक है, और याद रखना वहां अमली फैसले होंगे, जन्नत और जहन्नम के फैसले होंगे। जनाब आदम से लेकर क़यामत तक आखिरी आने वाला इंसान उस हशर के मैदान में मौजूद होगा। वो एक दिन 50,000 सनत मिम्मा तउद्दून 50,000 साल के बराबर लंबा होगा। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये 50,000 का मतलब ये है कि उस रोज बनी आदम को 50 जगहों पर रुकना पड़ेगा, मौक़िफ़ होंगे उसके। हर स्टॉप मौक़िफ़ पर वो 1000 साल रुकेगा। उस दिन का आलम यह होगा, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमून। फरिश्ते सफ बस्ता होकर अल्लाह के हुजूर खड़े होंगे। ला यतकल्लमून, मजाल है कि कोई अपनी जुबान को हरकत दे सके। उस रोज किसी को बोलने की, कलाम करने की इजाजत और इख्तियार नहीं होगा, इल्ला रुसुल, सिवाय रसूलों की जमाअत के, सिवाय रसूलों की जमाअत के। व कलामुर रुसुल यौमइदिन रब्बि सल्लिम रब्बि सल्लिम रब्बि नफ्सी रब्बि नफ्सी। रसूल भी बोलेंगे तो ये बोलेंगे, अल्लाह मुझे महफूज फरमा, अल्लाह मेरा क्या बनेगा, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उसमें कयामत के रोज मेरे और आपके चेहरों का हशर बयान हुआ है। यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। उस रोज कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ काले स्याह होंगे। अभी आपने फजर की नमाज में पढ़ा सूरत क़यामा में, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा। उस रोज कुछ चेहरे चमक दमक रखते होंगे, चमकदार होंगे। इला रब्बिहा नाज़िरा, अपने रब का दीदार करने वाले होंगे। अल्लाह अकबर। और ये समझिए बात, अहलुल जन्ना जो जन्नत में जाएंगे, उनके पास सबसे बड़ी नियामत जो उनको दी जाएगी वो दीदार इलाही होगा। जन्नतियों को परवरदिगार ने जन्नत में जो कुछ नियामतें देनी होंगी, दे चुकने के बाद अल्लाह पूछेगा, जन्नतियों तुम्हें कुछ और चाहिए? जन्नती कहेंगे, अल्लाह रह क्या गया है जो तूने हमें अता न किया हो? क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल नहीं किया? कितनी बड़ी कामयाबी है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसे जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर लिया गया, वही कामयाब है इंशाअल्लाह। अल्लाह तूने सब कुछ तो अता कर दिया, बचा क्या है जो तूने दिया ना हो? हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह अपने पर्दे हटा दे। अहलुल जन्ना अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह के दीदार के बाद जन्नत में उनको जितनी भी नियामतें मिली होंगी
وہ دیدار الہی کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گی، ان کی کوئی وقت کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ دیدار الہی سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ جنتیوں کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، کچھ چہرے پھیکے پڑے ہوں گے، اللہ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، اتنے کالے ہوں گے جیسے اندھیری رات کا ٹکڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ اور انہیں پکا یقین ہوگا آج ان کے ساتھ کمر توڑ مسئلہ ہوگا، کمر توڑ معاملہ ہوگا، اللہ اکبر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان موجود ہوگا، آدم سے لے کر آپ تک کی امتیں وہاں موجود ہوں گی۔ آپ اتنے رش میں، اتنی بھیڑ میں، اتنے ہجوم میں اپنی امت کو کیسے پہچان پاؤ گے؟ آئے ہائے، صحابہ نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سننے والا جواب ہے۔ آپ نے فرمایا مثال یہ ہے کہ بہت زیادہ کالے رنگ کے، سیاہ رنگ کے گھوڑے ہوں، اور ان گھوڑوں کے اندر کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کا کلر تو سیاہ ہے، رنگ تو کالا ہے، لیکن ان کا سر اور چاروں پاؤں سفید ہیں، کیا پہچان لو گے؟ آپ بھلا یا رسول اللہ، آرام سے ہم پہچان لیں گے۔ فرمایا سنو پھر، ان امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے روز آئے گی، اس عالم میں آئے گی، میری امت کی آئی ڈی پہچان یہ ہوگی، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اللہ غرا محجلین من آثار الوضوء۔ غر محجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کا سارا رنگ کالا ہو لیکن اس کا سر اور چاروں پاؤں سفید ہو۔ غرا محجلین من آثار الوضوء، صحیح مسلم کی روایت، ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، تم میں سے کوئی اگر اپنی اس چمک کو بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کونیوں تک نہیں، کندھوں تک ہاتھ کو دھویا کرتے تھے، ٹخنوں تک نہیں، انصاف یہاں پر آدھی پنڈلی تک دھویا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنی چمک کو بڑھا رہا ہوں، اللہ اکبر۔ وضو ایک عبادت ہے، ایسی عبادت ہاتھ دھوتے ہو ہاتھ کے گناہ دھلتے ہیں، کلی کرتے ہو منہ اور زبان کا گناہ دھلتا ہے، اور ناک میں پانی ڈالتے ہو جھاڑتے ہو ناک کے گناہ، چہرے کو دھوتے ہو آنکھوں کے گناہ، بازوؤں کو دھوتے ہو بازوؤں کے گناہ، سر کا مسح کرتے ہو، پاؤں کو دھوتے ہو، حتیٰ کہ آپ جب وضو کر کے کھڑے ہوتے ہو اور یہ دعا پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم فتحت لہ ثمانیۃ ابواب الجنہ، یہ وضو کرنے والا وضو سے فارغ ہوا، یہ دعا پڑھی، اللہ کے نزدیک یہ اتنا محبوب ہو گیا، اللہ نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ اللہ فرمایا والصلاۃ نافلہ، ابھی اس کے بعد نماز پڑھے گا، نماز اس کے لیے بونس ہے، اللہ اکبر، اجر تو وہ کما چکا جو اللہ سے لینا تھا، نماز اس کے لیے اضافی ہے، نماز اس کے لیے نافلہ ہے، نماز اس کے لیے بونس ہے۔ اللہ اکبر، بڑا اہتمام کرنا وضو کے معاملے میں، وضو کے اعضاء میں سے کوئی ایک عضو بھی اگر ناخن برابر خشک رہ گیا نماز نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ ایک سفر میں تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کا وقت ہو گیا، لوگ وضو بنا رہے ہیں اور تیز تیز وضو کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کی پاؤں کی ایڑیاں خشک رہ گئی، اللہ اکبر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں کا وہ حصہ جہاں وضو کا پانی نہیں پہنچا، خشک رہ گیا ہے،
ادھر جہنم کی آگ لگے گی. اللہ اکبر. مثل الظفر، ناخن کے برابر. خشک حصہ نہیں رہنا چاہیے. وضو کے اعضاء کو مل کے دھویا کرو. جتنا ملو گے اتنی قیامت کے روز چمک بڑھے گی. اللہ اکبر. آپ کی مرضی ہے وضو کے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھو، دو دو مرتبہ دھو، تین تین مرتبہ دھو، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن 3 سے زیادہ نہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 سے زیادہ وضو کے اعضاء کو دھویا فقد عصا، اس نے برا کیا، وتعدى، اس نے زیادتی کی، وظلم، اس نے ظلم کیا. اللہ پانی کو ضائع نہیں کرنا، نہیں ضائع کرنا. اس کے بارے میں پوچھ ہوگی، یاد رکھو. تو قیامت کے روز یہ بھی ہوگا. آپ علیہ السلام نے فرمایا انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر رہوں گا انشاءاللہ. دیکھو لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز اپنی رب کی بارگاہ میں شرمندہ مت کرنا. عمل کر گیا نا، امتی ہو تو امتی بن گیا نا، تاکہ سیدھے جنت میں جاؤ. صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امتی ہیں ہم نبی کے. فرمایا میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. اس حوض کا پانی جنت الفردوس سے آ رہا ہے. اللہ اتنا بڑا حوض ہے، اس کے اطراف پر جو ساغر، پیالے اور جام ہیں ان کی تعداد آسمان پر نمودار ہونے والے ستاروں سے زیادہ ہے. اللہ اور میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا. اتنا خوبصورت پانی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو ایک گھونٹ میرے ہاتھ سے وہ پانی پی لے گا 50,000 سال گزر جائیں گے، مڑ کے اس کو پیاس نہیں لگے گی. اللہ میں دیکھوں گا وہ دور سے کچھ لوگ میرے پاس حوض کوثر پہ آ رہے ہیں، میں ان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھوں گا. اچانک میرے اور ان کے درمیان فرشتے حائل ہو جائیں گے اور فرشتے ان کو مار مار کے مجھ سے پرے اور دور کر رہے ہوں گے. میں فرشتوں سے کہوں گا ان کو آنے دو، یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے امتی. وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، فرشتے مار مار کے دور کر رہے ہیں. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان کو آنے دو. آپ علیہ السلام کو فرشتے جواب دیں گے فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، آپ کے دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا بدعات اور خرافات پیدا کر دی تھی، آپ کے دین کو داغدار کر دیا تھا. اللہ صرف وضو سے کام نہیں چلے گا، عقائد بھی ٹھیک کرو، ایمان بھی ٹھیک کرو، یقین بھی ٹھیک کرو. وضو کر کے جو آ کر نماز پڑھتے ہو، نماز نبوی پڑھو، اللہ اکبر، نماز محمدی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرو. اللہ سے دعا فرمائیں پروردگار ہمارے چہروں کو قیامت کے روشن اور تر و تازہ فرما. اللہ یا اللہ قیامت کی رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اچھا جزاک اللہ خیر. اللہ سے دعا فرمائیں پروردگار قیامت کے روز ہمارے چہروں کو روشن اور تر و تازہ فرما. یا اللہ سیاہی سے، آلودگی سے، بدنمائی سے اور قیامت کے روز رسوائی اور ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کی عبادات کو، ریاضات کو قبول اور منظور فرما. ہمارے صیام اور قیام کو قبول منظور فرما. ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما. ہمارے توبہ اور استغفار کو قبول فرما. یا اللہ بتقاضۂ بشریہ ہم سے جو غلطی، خطا اور نسیان سرزد ہوتا ہے اللہ اپنے فضل اور کرم سے معاف فرما. پروردگار بیماروں کو شفا عطا فرما.
بہت سے لوگ بیمار ہیں جی، بیماروں کے لیے دعا کرو، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ عدنان بھائی کے لیے دعا کرو، جناب عرفان صاحب ان کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، حبیب الرحمان صاحب ان کی اہلیہ کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ عبدالعلیم صاحب کے لیے دعا کرو، جاوید صاحب کے لیے دعا کرو، تمیم کے لیے دعا کریں۔ اور ہمارے ساتھی ہیں بادشاہ ڈھنڈا، وہ سیڑھی سے گر گئے، سر پہ زخم لگا ان کو اور وہ ٹانکے وانکے آئے ہیں، دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سلیم بھائی کے لیے دعا کر اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ یا اللہ ہمارے جتنے عزیز و اقارب، دوست و احباب، اساتذہ و تلامذہ، آپ حاضرین مجلس میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنوں کے عزیز و اقارب پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سبھی کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے دوست و احباب دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگار، ان کی قبروں کو منور فرما، انہیں اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما، وہاں کے مسلمانوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ ان کا حامی اور نصیر بن جا اللہ۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ان کی اجتماعی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، جانی مالی اور عسکری مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ افواج اسلام کو اللہ جہاد کا جذبہ عطا فرما، شہادت کا جذبہ عطا فرما، اور ہمیں ان کے شانہ بہ شانہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے راضی ہو جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔